पिछले हफ्ते बरतानवी सियासत में कुछ ऐसा हुआ जिसे माहिरीन एक साइस्मिक शिफ्ट करार दे रहे हैं। I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. पिछले हफ्ते के लोकल इलेक्शंस में रिफॉर्म यूके, जो कि एक दाएं बाजू की सियासी जमात है, उसने बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की। वैसे तो जब लोकल सियासत और लोकल इलेक्शंस का जिक्र होता है तो सड़कें ठीक करना, कचरा साफ करना, काउंसिल टैक्स कलेक्ट करना, इस तरह की बातें जहन में आती हैं। लेकिन इस बार के ये लोकल इलेक्शंस खास तौर पर बरतानिया की इमिग्रेंट कम्युनिटीज के लिए काफी फैसला कुन साबित हो सकते हैं। रिफॉर्म की मरकजी पॉलिसी और सियासी बयानिया इमिग्रेशन को कम करने पर फोकस्ड है। इस इलेक्शन से पहले रिफॉर्म के पास गिनती की कुछ सीटें थीं, अब इंग्लैंड में 1400 से ज्यादा सीट्स हैं। दूसरी तरफ ग्रीन पार्टी, जो कि एक बाएं बाजू की पार्टी है और इमिग्रेशन और असाइलम पर एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के लिए जानी जाती है, इस जमात को भी नुमाया कामयाबियां हासिल हुई हैं। यानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ मवाक़िफ़ वाली पार्टीज उभर कर सामने आई हैं और मुल्क की दो बड़ी जमातें लेबर और कंजर्वेटिव्स दोनों को भारी शिकस्त का सामना हुआ। People are angry, they are disillusioned, they are disappointed. At the same time, you're seeing a fragmentation of politics in our country. No longer are we a country where there are just two options. इन इंतखाबात का बराह रास्त असर यहाँ बरतानिया में रहने वालों की हाउसिंग, लोकल सर्विसेज, कम्युनिटीज की हिफाजत पर पड़ सकता है और इस बात पर भी कि माइग्रेशन और इमिग्रेंट्स के बारे में गली महल्लों में बात कैसे की जाएगी। माहिरीन और कैंपेनर्स के मुताबिक एक खदशा ये है कि रिफॉर्म की इस जीत से मुल्क में रेसिज्म यानी नस्ली तासुब और माइग्रेंट मुखालिफ बयानिए को तक़वियत मिल सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज सहरबीन में दो अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इन इंतखाबात का बरतानिया में रहने वाली इमिग्रेंट कम्युनिटी पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में किस तरह का असर पड़ सकता है और ये इंतखाबात मुल्क के बदलते पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप के किस हद तक अक्कास है। बरतानिया इस वक्त बज़ाहिर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें मुल्क के अंदर सियासी तक़सीम में शदीद इजाफा हो रहा है। मेन सियासी जमातों पर लोगों का एतमाद कमज़ोर हो गया है और इमिग्रेशन, असाइलम, आइडेंटिटी या शिनाख्त और पब्लिक सर्विसेज जैसे इशूज़ मौज़ूए बहस हैं। देखें, बरतानिया को कई सालों तक एक ऐसा मुल्क समझा जाता था जो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के हवाले से निस्बतन मस्बत रवैया रखता था, जहां तारिकीन वतन के लिए आना और सेटल होना एक महफूज और मुस्तहकम ऑप्शन था। लेकिन मुल्क का मौजूदा लैंडस्केप अब काफ़ी मुख्तलिफ नजर आता है। इप्सॉस, जो कि एक मार्केट रिसर्च कंपनी है, उसके मुताबिक फरवरी 2026 में किए जाने वाले एक सर्वे में 41% अफराद ने कहा कि इमिग्रेशन मुल्क को दरपेश सबसे बड़ा इशू है। इस तासुर का एक पहलू बरतानिया में बढ़ते हुए हेट क्राइम्स यानी नफरत पर मबनी जराइम भी हैं। होम ऑफिस के आदाद शुमार के मुताबिक मार्च 2025 में खत्म होने वाले साल में नस्ल पर मबनी हेट क्राइम्स में 6% और मजहब पर मबनी हेट क्राइम्स में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ असाइलम होटल्स और छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले तारिकीन वतन पर भी बहुत बहस हो रही है। ये दोनों चीजें खास तौर पर दाएं बाजू की जमातों और कैंपेनर्स के लिए ताकतवर सियासी अलामतें बन चुकी हैं। Almost 200,000 people have broken into our country across the English Channel over the last 8 years. More than stormed the beaches of Normandy on D-Day. Make no mistake. As Home Secretary, I will end and indeed reverse this invasion. इस सब के अलावा इंतहाई दाएं बाजू से वाबस्ता शख्सियात जैसे टॉमी रॉबिन्सन पहले से ज्यादा नुमाया हुए हैं। एक तरफ टॉमी रॉबिन्सन की यूनाइट द किंगडम जैसी बड़ी रैलीज में हजारों अफराद का शरीक होना, तो दूसरी तरफ मुल्क भर में उन होटल्स के बाहर भी छोटे बड़े एहतजाज जहां पनाह गुज़ीनों को रखा गया था। तो ओवरऑल बैकग्राउंड ये है: अवामी बेचैनी में इजाफा, इमिग्रेशन मुखालिफ बयानिए की मजबूती, इंतहाई दाएं बाजों की बढ़ती हुई सरगर्मियां और असर रसूख, और इमिग्रेंट और अक़लियती बरादरियों में बढ़ता हुआ इज़्तिराब और परेशानी। मैंने इस सब के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से वाबस्ता डॉक्टर अयाज मलिक से बात की और पहले उनसे पूछा कि इस पस मंज़र में ये इंतखाबात तारिकीन वतन कम्युनिटीज़ के लिए इतने अहम क्यों हैं। जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं बरतानिया की, लेबर पार्टी भी और इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी भी, वो बिल्कुल आया है कि कम अज़ कम पिछले 15 साल से इनके पास कोई समाजी और माशी प्रोजेक्ट नहीं है जो कि मुल्क में एक जो माशी बहरान, एक बहुत लंबा माशी बहरान है जो कम अज़ कम 2008 की क्राइसिस से चल रहा है, उसको किसी न किसी तरह टैकल कर सके।
تو اس تناظر میں, اس کانٹیکس میں جو ہے وہ مائیگریشن یا یہ جو تارکین وطن کا معاملہ ہے, ریفیوجیز کا معاملہ ہے, ہجرت کا معاملہ ہے, یہ ایک بہت ایزی ایشو بن گیا ہے. یہ بالکل ایک سمجھیں ایک سماجی اور سیاسی فٹ بال بن گیا ہے. جب سے یہ کیئر سٹارمر صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پاور میں آئے ہیں, ان کی بھی جو مائیگریشن کے حوالے سے جو ایک ریٹرک بھی رہا ہے, جو ایک بیانیہ بھی رہا ہے, اور جو پالیسی رہی ہیں, وہ سب وہ ہیں جو دائیں بازو کی جو ریٹرک ہے اس کو ممک کرنا, اس کے ٹرین پہ کھیلنے والی بات ہے, جو کہ بالکل ایک ڈیزاسٹرس پالیسی ہے. کیونکہ ووٹر تو یہ کہیں گے کہ بھائی اگر آپ بھی یہی کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم اصل والوں کو ووٹ کر دیتے ہیں. اور اس سے ہو رہا پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ پولرائزیشن بھی کیا ہو رہی کہ زیادہ تر جو سینٹیمنٹ ہے, جو مایوسی کا معاملہ ہے, وہ دائیں بازو کی طرف جا رہا ہے. اور جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو مین ایشو ہی امیگریشن کو بنایا ہوا ہے. آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ کنزرویٹیوز نے کھل کر, اور پھر لیبر پارٹی نے بھی کسی حد تک یہ جو ایک اینٹی امیگرینٹ ریٹرک ہے اس میں وہ بھی شامل ہوئے. آف کورس یہ دونوں پارٹیز اس کو ڈینائی کریں گی, وہ کہیں گی کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں انفیکٹ کہ امیگریشن ایک ریئل ایشو ہے اس ملک کے لیے. تو کیا وہ ایک ویلڈ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس ملک میں ایکچولی اس وقت امیگریشن ایک مسئلہ ہے جس کا حل ڈھونڈنے کی تمام پارٹیز کوشش کر رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس ملک میں مسائل کیا ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں. جب سے پرائیویٹائزیشن انہوں نے شروع کی ہے مارگریٹ تھیچر کے زمانے میں, پھر بعد میں ٹونی بلیئر اور اس کے زمانے میں بھی, یہاں پہ جو روزمرہ کی سروسز کا حال ہے, چاہے وہ پانی ہو, بجلی ہو, ریل کا مسئلہ ہو, اس کا تارکین وطن اور امیگرینٹ سے تو تعلق نہیں ہے. اس کا معاملہ تو صرف اس سے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کر کے تمام جو اختیار ہے اور جو معاملہ ہے وہ یعنی کہ تمام سروسز کی جو رخ ہے وہ منافع کی طرف کر دیا. ڈیفنس بجٹ بڑھانے پہ یہ تمام برطانوی اور یورپی جو حکمران ہیں وہ سب اس پر جو ہے وہ اگریمنٹ پر ہیں, لیکن آپ لوکل کمیونٹیز میں انویسٹ کرنے کو نہیں تیار, آپ NHS میں انویسٹ کرنے کو نہیں تیار, آپ لوکل گورنمنٹ انویسٹ کرنے کو نہیں تیار. دیکھیں, یہاں ہونے والے لوکل الیکشنز کسی حد تک پاکستان میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات جیسے ہوتے ہیں. ان میں پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی جیسے اداروں کے نہیں بلکہ مقامی علاقوں میں قائم وارڈز اور کاؤنسلز کے ارکان منتخب کیے جاتے ہیں. اس وقت برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت ہے. جیسا کہ ہم نے کہا, لیبر پارٹی کو ان لوکل الیکشنز میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. پارٹی نے 1400 سے زیادہ سیٹیں گنوائیں اور مختلف کاؤنسلز بھی ان کے کنٹرول سے چلے گئے. ان فیکٹ اس شکست نے ملک کے لیبر وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی کرسی تک ہلا کر رکھ دی. Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. دوسری طرف ریفارم UK نے 1 درجن سے زیادہ کاؤنسلز پر کنٹرول حاصل کیا اور اس کے 1400 سے زیادہ کاؤنسلرز منتخب ہوئے. These are historic vote shifts. You can see seat after seat where the Labour vote share is down 35% and we're up 37%. It's a direct switching of Labour votes to reform. بائیں بازو کی جماعت گرین پارٹی, جو کہ امیگریشن پر نسبتاً زیادہ پروگریسو ہے, اس نے بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی. گرین پارٹی کی زوئی گاربیٹ لندن کے علاقے ہیکنی کی میئر منتخب ہوئیں. This is a historic victory. This is the first time the Green Party have ever won a directly elected mayor. And two-party politics is not just dying, it is dead. It's very clear that the new politics is the Green Party versus Reform. ماہرین کہتے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ووٹرز ان پارٹیز کو ووٹ دے رہے ہیں جن کا اہم موضوعات پر موقف واضح اور کلیئر ہے. اور یہ صورتحال صرف انگلینڈ تک محدود نہیں رہی بلکہ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں بھی ریفارم نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور لیبر نے کئی سیٹیں کھوئیں. یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں لوکل الیکشنز نہیں بلکہ اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی ریجنل اسمبلیز یا پارلیمنٹس کے انتخابات تھے, جو کہ ڈائریکٹلی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ان علاقوں میں یعنی اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں کس کی حکومت قائم ہوگی. ان انتخابات کے بعد برطانیہ کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کی تصویر کچھ مختلف دکھائی دینے لگی ہے. میں نے اس بارے میں کنگز کالج لندن کی ڈاکٹر حمیرہ اقتدار سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ لیبر اور کنزرویٹو پارٹی کے نقصانات اور ریفارم اور گرینز جیسی نسبتاً چھوٹی پارٹیز کی فتح کے پیچھے کیا وجہ ہے. اگر ہم پچھلی 3 دہائیوں میں دیکھیں تو
انگلینڈ میں لیکن یورپ کے باقی ممالک میں اور انفیکٹ امریکہ میں بھی کوالٹی آف لائف یعنی کہ زندگی کا جو معیار ہے وہ نیچے آ رہا ہے. لیکن یہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں لیبر اور کنزرویٹو وہ ڈائریکٹلی نہ ان چینجز کو ایکنالج کر رہی ہیں اور نہ وہ ان کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے کوشش اس طرح کی کہ لوگوں کو نظر آئے کہ اس سے تبدیلی آ رہی ہے وہ نہیں ہو رہا تھا. یہ دونوں چھوٹی پارٹیاں ابھی انٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ ہیں گرینز اور ریفارمز دونوں, لیکن انہوں نے ایک تو یہ کہ اس مسئلے کو کافی حد تک ایکسپلیسٹلی بار بار اٹھایا ہے اور پھر ان کے پاس مختلف حل ہیں. ریفارم اور گرینز کے سولوشنز کافی فرق ہیں لیکن دے ہیو بوتھ ایٹ لیسٹ ریز دس ایشو اینڈ وی سی کہ لوگوں نے ان کو اس کے لیے ریوارڈ بھی کیا ہے. آئیں ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد اب ریفارم کہاں کھڑی ہے اور اس کی کامیابی کا برطانیہ کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے. ماہرین کے مطابق ریفارم نے اپنی مقبولیت بڑی حد تک اپنے سخت امیگریشن مخالف اور بارڈر کنٹرول کے بیانیے کے ذریعے حاصل کی ہے. پارٹی کی پالیسی دستاویزات کے مطابق ریفارم کا کہنا ہے کہ وہ اللیگل مائیگرنٹس والی کشتیوں کو روکے گی, غیر قانونی طور پر برطانیہ آنے والوں کو واپس بھیجے گی اور مستقل رہائش کے نظام یعنی ILR کی جگہ قابل تجدید ویزا سسٹم متعارف کرائے گی. پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ صرف برطانوی شہریوں کو بینیفٹس یا فلاحی سہولیات تک رسائی حاصل ہونی چاہیے. دوسری جانب پارٹی کے ناقدین جن میں وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی شامل ہیں ریفارم UK پر تقسیم پیدا کرنے اور نسل پرستانہ زبان استعمال کرنے کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں. Their politics and their policies will tear this country apart. We are a proud country where we bring people together. ریفارم اس تاثر کو مسترد کرتی ہے کہ وہ مکمل طور پر امیگریشن کے خلاف ہے. پارٹی ماضی میں یہ کہہ چکی ہے کہ وہ امیگریشن کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ امیگریشن پر زیادہ سخت کنٹرول چاہتی ہے جس میں 1 in 1 out یعنی ایک شخص آئے تو ایک جائے جیسی پالیسی کی حمایت شامل ہے. BBC نے والسال اور سینڈول کاؤنسل کے لوگوں سے بات کی. ان دونوں کاؤنسلز کو اب ریفارم کنٹرول کرتی ہے. Too many people coming in the country. This is a little island, small island. We're not France or Germany. Texas is bigger than this island. Where? It'll sink, won't it? Any party that comes in, as far as they do the job for the people, do all what the people need and make the environment like Warsaw Council to reduce crime, I'm happy. I also support for reform because at the moment a lot of illegal activities here. So this reform want to change in UK as the way. Because, for example, there's a lot of students, a lot of immigrants from different countries like Asia, some Africa, some there. I think they're all the same. They all come to want you to vote, but after it's done, you don't hear nothing, or just before. Look how long they've been striking, that's gone on as well, and like the state of the country is just a mess. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امیگریشن کا موجودہ نظام حد سے زیادہ دباؤ کا شکار ہے اور اسمال بوٹس کے ذریعے برطانیہ پہنچنے والوں پر خرچ ہونے والی رقم برطانوی ٹیکس پیئر پر بوجھ بنتی جا رہی ہے, اور دوسری طرف ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ اس طرح کا سخت بیانیہ معاشرتی تقسیم اور اقلیتی برادریوں کے خدشات میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ ہے معاملہ کہ لوکل لیول پہ جو گورنمنٹس ہیں جو کاؤنسلز ہیں ان کے پاس بہت زیادہ بجٹری سپیس نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوگا کہ جو ریفارم والے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں ہیں جس طرح کہ جی ریزرویشنز ہیں مائنورٹیز کے لیے, ریشلی ڈس ایڈوانٹیج لوگوں کے لیے, جابز میں, ایجوکیشن میں, ان کو وہ اٹیک کر رہے ہیں. روزمرہ کی زندگی کے لیول پہ جو نسل پرستانہ تعصب ہے, جو نفرتیں ہیں, جس طرح وہ ایک غیر معمولی سے ایک عمومی چیز بن جائیں گی اور بن رہی ہیں, اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا امیگرینٹس پہ. مانچسٹر برطانیہ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور وہاں کی 50% آبادی ایتھنک مائنورٹیز یعنی نسلی اقلیتوں پر مبنی ہے. یہاں لیبر پارٹی نے کاؤنسل پر اپنا کنٹرول تو برقرار رکھا, لیکن ریفارم اور گرینز دونوں نے اہم کامیابیاں حاصل کی. ہم نے مانچسٹر میں عام شہریوں اور مختلف پارٹیز سے منسلک افراد سے بات کی. میں لیبر پارٹی سے منسلک ہوں 2008 سے. جو پالیسی ہماری تھی امیگریشن پہ اور اسرائیل پہ جو پالیسی تھی لیبر گورنمنٹ کی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ووٹ ہے جو ایشین کمیونٹی یا منارٹیز ہیں اور ان کا جو ووٹ وہ سارا چلا گیا گرین کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفارم پارٹی کی جو مینیفیسٹو ہے وہ میجورٹی لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. اگر گورنمنٹ میں آ بھی جاتے ہیں, اول تو میرا خیال ہے کہ یہ میجورٹی گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے. اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہ برٹن کے لیے کوئی اچھا اقدام نہیں ہوگا. لوگ لیبر سے تنگ آ گئے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آلٹرنیٹیو پارٹی ہیں. ان مانچسٹر
والی رینج میں جو میری سیٹ جو بنی ہے, people want change and that's what we are going to deliver. یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ریفارم کو ملک بھر میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, کچھ ایسے علاقوں میں بھی جہاں امیگرنٹ اور اقلیتی کمیونٹیز کی بڑی تعداد رہتی ہے. یعنی یہ کہنا کہ تمام امیگرنٹ کمیونٹیز ریفارم مخالف ہیں بھی صحیح نہیں. ریفارم کے بارے میں ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ بھی ہے کہ پارٹی کی طرف سے انتخابات میں کھڑے ہونے والے امیدواروں میں جنوبی ایشیائی ہیریٹیج والے افراد میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ایک تحقیق کے مطابق صرف ایک سال میں برٹش انڈین کمیونٹی میں ریفارم کے لیے حمایت 4% سے بڑھ کر 13% ہو گئی ہے. یہ ایک اہم رجحان ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امیگرنٹ کمیونٹیز ہمیشہ لیبر کو ہی ووٹ نہیں دیتی جیسا عموماً سمجھا جاتا ہے. تو ریفارم ووٹرز آخر ہیں کون, اور کیا واقعی امیگرنٹ کمیونٹیز میں ریفارم کو حمایت حاصل ہے؟ کچھ امیگرنٹ کمیونٹیز میں ریفارم کو سپورٹ حاصل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برمنگھم جیسے شہر میں they were able to gain some support, لیکن ان جنرل ریفارم کی امیگرنٹ کمیونٹیز میں بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے. ان کی سکسیس ہے وہ علاقے جہاں پہ بریگزٹ کی سپورٹ زیادہ تھی, وہ علاقے جو کہ چھوٹے شہر یا سیمی رورل سیمی اربن علاقے ہیں, اور خاص طور پہ وائٹ ورکنگ کلاس میں ان کو بہت سگنیفیکنٹ سکسیس حاصل. اور اس کی ایک بڑی وجہ, جب امیگرنٹس کے خلاف کچھ گفتگو شروع ہوئی, یوکپ نے شروع کی اور پارٹیز نے شروع کی, تو لیبر اور کنزرویٹیوز نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اور پچھلی 2 دہائیوں میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے اور اس کو بہت ڈائریکٹلی چیلنج نہیں کیا گیا کہ امیگرنٹس کا کیا رول ہے یو کے کی اکانومی میں, اور کون سے امیگرنٹس اور کیسے امیگرنٹس وغیرہ وغیرہ. جو گرین پارٹی کے ووٹرز ہیں وہ کون ہیں, اور گرینز نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ یہ کافی براڈ کولیشن, مختلف قسم کی اس وقت پاپولیشن کے سیگمنٹس کو انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے. تو جو لوگ غزہ کے, جب ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے گرینز کو ووٹ دیے غزہ کی بیسس پہ, تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں, ان میں مسلمان بھی تھے لیکن ان میں بہت سارے نان مسلمز بھی تھے, اور ان کے لیے دس واز این انڈیکیشن کہ یو کے کی باقی پالیسیز کے حوالے سے ایک براڈ لیفٹ لبرل کولیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرین پارٹی نے وہ فارم کی, اور ان کا ایک ریفارم کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن امیگرنٹس کے سوال پہ ہے. فارم کہتی ہے کہ وہ امیگریشن کے خلاف نہیں ہے, وہ ایک کنٹرولڈ امیگریشن سسٹم چاہتے ہیں. تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملکوں سے, جیسے پاکستان سے, انڈیا سے جو لوگ یہاں آتے ہیں یا آنے کے بارے میں سوچتے ہیں, ان پر کس طرح کا امپیکٹ اس سب کا پڑ سکتا ہے؟ فارم اسی لیے یہ نہیں کہتے کہ ہم امیگریشن بالکل نہیں روکیں گے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے اور ان کے جو بیکرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ امیگریشن اس ملک کی اکانومی کے لیے ضروری ہے. اوبیسلی پھر سوال آتا ہے کہ کتنی امیگریشن, کس قسم کی امیگریشن, کتنی دیر کے لیے امیگریشن ایٹسیٹرا. میرا خیال ہے کہ آنے والوں سے زیادہ بڑا اثر ان پر ہے جو کہ آلریڈی یہاں پہ ہیں, جو کمیونٹیز یہاں پر ہیں اور جو کہ یہاں پہ 3rd جنریشن 4th جنریشن امیگرنٹس ہیں, ان کے لیے یہ ایک زیادہ پریشان کن ٹرینڈ ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. ان انتخابات کا برطانیہ میں رہنے والی امیگرنٹ کمیونٹی پر کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے, اور یہ انتخابات ملک کے بدلتے پولیٹیکل اور سوشل لینڈسکیپ کے کس حد تک عکاس ہیں. دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ ان انتخابات سے راتوں رات کوئی قانون یا فریم ورک بدل جائے گا. ویسے بھی ملک میں کون داخل ہو سکتا ہے, اسائلم یا ویزا کسے مل سکتا ہے, اس کا فیصلہ کاؤنسلز کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ کئی ماہرین کے مطابق برطانیہ میں امیگریشن, خاص طور پر غیر قانونی امیگریشن, ایک ایسا مسئلہ بن رہا ہے جسے ایڈریس کیے بغیر حالات بگڑتے جائیں گے. ملک کو ایک منصفانہ, جامع اور مربوط امیگریشن پالیسی کی ضرورت ہے. لیکن امیگرنٹ کمیونٹیز کے لیے بات صرف بارڈر کنٹرول کی نہیں بلکہ پہچان اور اس ملک میں اپنائے جانے کی ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ اس وقت کئی امیگرنٹ کمیونٹیز انسیکیور اور پریشان ہیں. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یہ بھی واضح ہے کہ برطانیہ کا سیاسی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. ریفارم جیسی پارٹیز کی پالیسیز ان کے ووٹرز کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل وہی نکال سکتے ہیں. اور امیگرنٹ کمیونٹیز کی پریشانی کا باعث بھی یہی ہے کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں جو تصویر ابھرے گی اس میں ان کا کیا مقام ہوگا.